नीचे उतरता सिकंदर कुछ अलग मालूम हो रहा था। भाव, वो यारम आ गया है, ये खोलो। सिकंदर बाजू से उस सफ़ेद दुपट्टे को उतारने का हुक्म देते बोला। जमशेद उतारने के लिए आगे बढ़कर बोला, भाव, गोली छू कर गुजरी है पर जख्म गहरा है। ठीक हूँ मैं। जिन बचे कुचे जिंदा आदमियों को पकड़ा है उनकी खाल उधेड़कर उन्हें वापस उनके मालिक बिल्ड लॉकस के पास शानदार तरीके से भिजवाना, समझे? जी भाव। इंतजामात कहाँ तक पहुँचे हैं? भाव, बस कुछ काम रह गया और आपने बताया नहीं कि किन लोगों को बुलाना है। किसी को नहीं बुलाना। अब एक काम करो, ये सारे इंतजामात जो कर चुके हो इन्हें यहीं रोक दो और गवाहान का इंतजाम करके रखो। जमशेद सिकंदर की बात पर खासा हैरान हुआ। जिस भाव ने उसे ये इंतजामात करने को सुबह 6 बजे लगाया था, वो सब इंतजामात को जो अब तक मुकम्मल होने के दर पर थे उन कामों को रोक देने का कह चुका था। मगर भाव, वो खाना भी तैयार करवा दिया गया है। अमल, मैं भिजवा दो। अल अमल गजा में मौजूद एक यतीम खाना है जो इटली के साथ मिलकर ये इदारा चला रहा है। सिकंदर की इस इदारे से खासी वाबस्तगी थी। अपनी माँ और बहन के साथ उसने इसी जगह पर ही तो ज़िंदगी के 2 माह गुजारे थे। जी भाव, ठीक है। और फिर मज़ीद बोला, भाव, यारम भी आ गया है। सिकंदर सफ़ेद दुपट्टे पर लगे अपने खून की तरफ देखते हुए बोला, जमशेद, इसे मेरे कमरे में रखवा देना। और फिर ये कहता वो घर के बाहर की राहदारी की तरफ चल दिया। जमशेद जाते हुए सिकंदर को सिर्फ हमेशा की तरह सिर्फ जी ही कह सका। यारम जमशेद का बहुत अच्छा दोस्त था। यारम काजिम को सिकंदर ज़बरदस्ती अपने साथ लाया था, ये जानते हुए भी कि यारम के सिकंदर के साथ आने की मर्जी शामिल नहीं। घर के बाहरी हिस्से की जानिब एक हॉल नुमा कमरे में, जहाँ बहुत से झूमरों से कमरे को रोशन करके और सोफ़ों से 3 हिस्सों में उस कमरे को बांटकर उस कमरे की रौनक को बढ़ाया गया था। उसके पास बड़ी बड़ी शीशे की दीवारों की लंबाई तक खिड़कियां थी जो कमरे को बाहरी रोशनी से रोशन कर रही थी। सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ तो यारम खड़ा होकर हाथ बढ़ाने की गर्ज से बोला, यारम सलाम। सिकंदर नहायत नज़रअंदाजी के अंदाज में बिना हाथ मिलाए जमशेद को पुकारते बोला, जमशेद, बाकी लाशों को ठिकाने लगा देना। यारम काजिम सिकंदर की बात पर खासा चिढ़ा था और फिर बोला, आपके बाजू से खासा खून निकल रहा है, बेहतर है आप पहले बाजू की मरहम पट्टी करवा लें। सिकंदर दोबारा से नज़रअंदाज करते हुए बोला, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर, क्या नाम था आपका? यारम काजिम की बर्दाश्त पहले ही ज़बरदस्ती यहाँ आने पर ख़त्म थी, क्योंकि जिन दिनों में सिकंदर के कहने पर जमशेद यारम को यहाँ साथ लाया था वो उसकी शादी के दिन थे। और फिर बोला, मेरा नाम यारम काजिम है भाव। हाँ वही, चने जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। यारम सिकंदर की बात पर फौरन आगे बढ़ता हुआ जख्म को देखने लगा और फिर बोला, जिस्म के कौन से हिस्से के जख्मों को ठीक नहीं किया आपने? ज़ाहरी जख्मों पर वक्ते मरहम रखना हर किसी के बस में शामिल नहीं होता काजिम, मगर यह जख्म इस कदर गहरा तो नहीं है कि आपको मुझे बुलाने की ज़रूरत पेश आई हो। सिकंदर हंसते हुए बोला, ये तो नुमाइशी दिखावा है जो पेशे कदम पर किसी की फिक्र को बढ़ाने में आग सा काम करता है। यारम जख्म को साफ करते हुए सिकंदर की मांस को सीने लगा तो सिकंदर के जवाब पर बोला, जख्मों को सींचना फिक्र को नहीं, दर्द को बढ़ाता है। जिस फिक्र को बढ़ाने में ये जख्म की नुमाइश का सोचा जा रहा है कि मुकाबले के दर्द में इजाफा न कर दे। सिकंदर यारम की बात पर बिना किसी तासुर के बोला, जो दर्द को जानते हैं वही फिक्र सुखन में मुब्तला होते हैं और दर्द फिक्र को जन्म देता है। फिक्र दर्द को नहीं, जहाँ दर्द होता है वही फिक्र हासिल होती है। और ऐसा दर्द एहसास का यकीन दिलाता है जो तुम पढ़े लिखे डॉक्टरों के बस की बात नहीं। जख्मों का इलाज हमारा काम है, मरहम रखना हरगिज़ नहीं। हम इलाज करके लोगों की जानों को बचाते हैं, लाशों को ठिकाने नहीं। डॉक्टर भी हमारी तरह होते हैं, पैसों की खातिर इलाज के नाम पर इंसान को काट देते हैं और फिर उन्हीं की लाशों को ठिकाने लगाते हुए वार्ड में भेज देते हैं। सभी एक से नहीं होते। हाँ शायद, पर ऐसे किरदारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, ये तो तुम अच्छे से जानते हो। यारम खामोशी से सिकंदर की बात पर मुत्तफिक होने का अंदाज इख्तियार कर गया। जख्म को हमेशा की तरह पानी से दूर रखिएगा। पानी जख्म की गहराई को बयान करते हैं। पानी से ही तो मालूम होता है कि कौन सा जख्म किस कदर गहरा है और तुम मुझे उसी से दूर रहने का कह रहे हो। जख्म की गहराई के दर्द को सहने से बेहतर है कि आप जख्म को बढ़ने दें, जख्म को ठीक होने दें। जख्म बढ़ जाएगा तो उस तकलीफ का नामो निशान नहीं छोड़ेगा। बेहतर यही है कि आप उसे मजीद ना खरोचें। मगर जो दर्द रूह की तस्कीन हो उन्हें खुद से दूर करना ज़मीर के हाथों खुद को मौत देना है। जो दर्द रूह में एक बार उतर जाए उसे खुद से जुदा करना बेवफाई कहलाई जाती है। और सिकंदर साले तो अपना एक पैसा किसी को माफ़ न करे, ये तो फिर भी मेरा वजूद में सींचा दर्द है जो मेरे सीने में पलता है। मगर
خیر یہ ہو گیا، تم جا سکتے ہو۔ یارم کاظم سکندر کے دو ٹوک جواب پر خاموش ہوا اور پھر بولا، بہتر ہوگا اس چھوٹے زخم کو پانی سے دور رکھیے گا اور بندوقوں کی نوک سے نکلی گولیوں سے بھی۔ سکندر یارم کی طرف دیکھنے لگا تو کچھ دیر تکتا رہا۔ یارم کے دل میں سکندر کے یوں دیکھنے پر کچھ خوف پیدا ہوا تو سکندر بولا، جمشید کو کہو کہ تمہاری فلائٹ پاکستان کی کروا دے۔ یارم کاظم ایک پل سکندر سالے کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا؟ اب تم جا سکتے ہو، مگر میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ پر بھاؤ جاؤ۔ یارم سکندر کی بات پر خوش ہونے کے بجائے حیران تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سکندر سالے اسے اپنے ساتھ پوری ضد کے ساتھ لایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اسی ہفتے نکاح تھا۔ یارم کاظم وہ شخص تھا جس کے پاس سکندر کی بہن کو اپنی زندگی کے آخری وقت پر لایا گیا تھا۔ گولی بالکل دل کے قریب واقع خون کی نالیوں کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچا چکی تھی۔ جس وقت روشانے یعنی سکندر کی بہن اپنی آخری سانسوں کے در پر تھی، اس وقت یارم کاظم وہ شخص تھا جس نے سکندر کی بہن کا علاج سکندر کے اپنے ویلا دی بلیک ولا میں کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت ایسا کیا تھا کہ یارم کاظم سکندر کے مقابل کھڑا صاف الفاظ میں اس کی بہن کی زندگی کو بچانے سے انکار کر گیا۔ جو لوگ اس قصے سے واقف تھے وہ اس بات کو، اس منظر اور بہت سے بے جواب سوالوں کو مٹی کی خاک میں روشانے کے ساتھ دفن کر چکے تھے۔ یارم یہ سنتا وہاں سے چلا گیا۔ سکندر کسی کی یاد کے ساتھ آنکھوں کو بند کرتا بیٹھ گیا۔ یاد۔ بھائی ہم واپس پاکستان کب جا رہے ہیں؟ سکندر جو بیٹھا کافی تھکا معلوم ہو رہا تھا، بہن کی بات پر کوئی جواب نہ دیتے ہوئے خاموش رہا۔ بھائی آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تم کہاں سے آ رہی ہو ابھی؟ سکندر خاصے روبدار لہجے کے ساتھ بولا۔ میں وہیں تھی۔ کہاں؟ میں روزی کے ساتھ پریکٹس کے لیے گئی تھی۔ روشانے سکندر کے ساتھ جرمنی کے شہر برلن میں سکندر کے ساتھ آئی تھی۔ سکندر خاصا سخت طبیعت کا مالک تھا اور اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے فرنیز نامی مارشل آرٹ میں ٹریننگ کے لیے روشانے کو اجازت دے دی تھی۔ روزی کے ساتھ؟ جی۔ تو باڈی گارڈز کو واپس کیوں بھیجا تم نے؟ وہ میں نے بھائی، مجھے اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، تم میری بات پر کیوں دھیان نہیں دیتی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا بھائی بے وقوف ہے جو یہ سب کرتا ہے؟ اچانک سکندر کا لہجہ سخت ہونے کے ساتھ اونچا ہوا تو روشانے کا چہرہ ڈر میں مبتلا ہو گیا، جسے سکندر ایک پل میں محسوس کرتا اپنے غصے کو خود سے دور پھینکتے ایک لمبی سانس پڑتا بولا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ یہ میں سب تمہاری فکر میں کرتا ہوں روشانے، میں تمہیں کسی طور پر کھونا نہیں چاہتا، میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کسی کی سگی نہیں ہوتی اور یہ بات میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں۔ یہ سب میں تمہاری فکر میں کرتا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہیں کسی طور کھونے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں اس میں مجھ سے جڑے لوگوں کی زندگی بھی جڑی ہے۔ کب کون سے دشمن سے مقابلہ ہو جائے، کون پیٹھ پر خنجر کھوپ دے، میں نہیں جانتا، مگر میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح چاہا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات مان کر میری طاقت بنو، کمزوری نہیں۔ بھائی میں جانتی ہوں آپ میری فکر مت کیا کریں، میں ٹھیک ہوں اور اب میں بچی نہیں رہی، میں اپنی حفاظت کے لیے تو یہ فائٹنگ سکل سیکھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر اتنے باڈی گارڈز کے ساتھ گھومنا مجھے عجیب لگتا ہے۔ پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ کبھی میں آپ کی کمزوری بنوں، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ کو تکلیف یا کسی قسم کی پریشانی نہیں دینا چاہتی۔ مگر یہ یاد رکھیں، اب آپ کی روشانے کوئی بچی نہیں رہی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور پورے 20 سال کی ہونے والی ہوں۔ مگر تم بچی ہو، میرے لیے تو ہمیشہ وہی بچی رہوگی جس نے میری انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، جس کو میں نے اپنے سامنے اتنا بڑا ہوتے دیکھا۔ یقین جانو تمہارا بھائی دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہے، اپنے بھائی کا سر کبھی جھکنے نہ دینا، برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، خیر اب جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ۔ روشانے بھائی کی بات پر اپنی جگہ پر اٹھی تو پھر مڑتے ہوئے بولی، بھائی ایک سوال پوچھوں؟ سکندر جو فون سے لگا تھا بہن کی بات پر بولا، ہاں پوچھو۔ اب تو میں 20 کی ہو جاؤں گی۔ ہاں پھر؟ تو آپ بابا کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ سکندر کی ایک پل میں چہرے پر سختی واضح ہوئی، تمہیں وہ سب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا بھائی تمہارا ہر رشتہ ہے اور آئندہ پھر کبھی تمہارے منہ سے اس بارے میں کوئی بات نہ سنوں میں۔ جاؤ اب جا کر فریش ہو جاؤ۔ مگر بھائی جاؤ۔ سکندر جیسے اپنی بات پر ختمی نقطہ لگا کر بات کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر چکا تھا، اور روشانے بھائی کا یہ انداز دے کر اپنے باپ کو جاننے کا تجسس خود میں مزید بڑھا گئی، اور پھر سکندر روشانے کے اس قدر بڑھتے تجسس کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا جو پچھلے 4 سالوں سے اس میں جنم لے رہی تھی۔
حال اے کاش میں ان بے پردہ رازوں کو تم سے بیان کر دیتا تو میری گڑیا تم آج میرے ساتھ ہوتی. کاش تم آج اپنی سب سے بڑی خواہش کو پورا ہوتے دیکھتی. آج تمہارا بھائی شادی کر ہے تمہارے بنا، وہ بھی انجان ہے مجھ سے، میرے ماسی سے، میرے حال سے. اپنے بے پردہ رازوں کی کہانی اسے خود سنانے کی ہمت نہیں ہے تمہارے بھائی میں، نہ تمہاری طرح نہ ماں کی طرح اسے بھی کھو دینے کی. یاد بھائی جب آپ کی شادی ہوگی نا تو میں نے پورے 15 فنکشن کرنے ہیں. یہ 15 فنکشن کس خوشی میں؟ اور تمہیں نہیں لگتا کہ یہ 15 فنکشن کچھ زیادہ ہیں؟ بھائی آپ کو نہیں پتا کچھ بھی. اب میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہو تو میں تو پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بھابھی کو گھر لاؤں گی، اور میرا تو دل چاہے تو میں تو پورا مہینہ آپ کی شادی کو انجوائے کروں. بلکہ 15 رہنے دیں، ہم 20 کریں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، 20 کریں گے. سکندر بہن کی باتوں پر مسکرا رہا تھا جو بہت شوق سے اپنے شوق اسے بتا رہی تھی. اچھا تو میں اگر شادی نہ کروں تو میں خود جا کر بھابھی کو بھگا لاؤں گی اور گن پوائنٹ پر آپ کا نکاح کرواؤں گی. سکندر ایک پل میں روشانے کی بات پر حیران ہوا اور پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگا. اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے بھائی پر گن تان کر شادی کروا سکتی ہو؟ ہاں ویسے اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی نا تو پھر تو مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی، آپ نے بس اسے اٹھا لانا ہے. ہائے کتنا مزہ آنا ہے. اچھا تو اگر وہ مجھ سے شادی نہ کرنا چاہے تو، اور وہ نہ کر دے تو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ میرا بھائی اتنا ڈیشنگ، اتنا ہینڈسم، اتنا سمارٹ ہے کہ کوئی لڑکی منع کر ہی نہیں سکتی. چلو بالفرض وہ کر دے تو پھر اس کی تو ایسی کی تیسی، پھر اسے روشانے ہی اکیلے دیکھ لے گی. اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اچانک کسی خیال کو سوچتے ہوئے روشانے کا سخت لہجہ مسکراہٹ میں بدلا تو بولی، ویسے بھائی اگر آپ اسے اچھے سے اپنی فیلنگز بتائیں گے تو مجھے پکا یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی، اور اگر کر بھی دے تو میں ہوں نا آپ کے ساتھ مل کر اسے منائیں گے، پر یہاں سے جانے نہیں دیں گے. روشانے اپنی باتوں پر اس قدر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی کہ سکندر کو اپنی گڑیا میں اپنی ماں کا کھلکھلاتا چہرہ دکھا جو سکندر والا میں ان کی چہچہاہٹ کے ہزاروں رنگ بکھیر گئی. حال بھاؤ سکندر جو بیٹھا اپنے ساتھ کسی کا احساس محسوس کر رہا تھا اچانک جمشید کی آواز پر خود کو کمپوز کرتا بولا، یارم کو واپس بھیج دو. ٹھیک ہے بھاؤ، اور کوئی حکم؟ تم بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بھاؤ وہ گوزبرگ کرگیز ترکی جانے والا ہے اور وہاں خاص طور پر اولکے ایمن سے ملاقات کو جا رہا ہے. آپ اگر اس سے پہلے ہی اس سے ملاقات کر لیں تو ٹھیک ہے. تم ایسا کرو کل صبح یہاں سے جانے کا انتظام کرو. اور وہ مارکس کو جو کام کہا تھا اس کا کیا بنا؟ بھاؤ وہ ایتان ایمت اب تک مرا نہیں ہے. کیوں؟ بھاؤ وہ دراصل وہ کیا کر رہے ہو؟ جمشید فوراً مدعے کی بات کیا کرو. بھاؤ وہ 3 گولیاں لگنے کے بعد بھی بچ گیا. کن لوگوں کو بھیجا تھا؟ بھاؤ وہ مارکس نے ایک اپنے آدمی کے ساتھ ڈینیل کے بھائی کو بھیجا تھا. مارکس کو بولو اس آدمی کو فارغ کرے. جسے یہ نہیں پتا کہ جس کام کے لیے اسے بھیجا اسے کیسے پورا کرنا ہے، اسے بولو اسے 1 منٹ میں فارغ کرے یا اس سے پہلے میں اسے دنیا سے فارغ کر دوں. پتہ نہیں کیسے نکمے پال رکھے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں پورے کر سکتے. اور تم بھی جاؤ اپنی اس خبر کے ساتھ. بھاؤ وہ ایک بات اور کرنی تھی. اب کیا ہے؟ سکندر اکتائے لہجے کے ساتھ بولا. بھاؤ وہ اسٹیفن آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ اسٹیفن یہاں ہے؟ وہ فلسطین ہے. جی بھاؤ وہ فلسطین میں ہے. ملاقات کی کوئی خاص وجہ؟ بھاؤ وہ اسٹیفن کی بہن روزی اور وہ اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. روزی؟ جی بھاؤ. ٹھیک تو پرسوں صبح 9 بجے جانے کے سارے انتظامات کر لو. آج نہیں بلکہ کل میں اسٹیفن سے ملاقات کر لوں گا. خیر تم اب جاؤ. مگر بھاؤ وہ 11 بجنے والے ہیں. ہاں تم جاؤ، مجھے معلوم ہے، اور اب بنا کسی سوال کے یا کسی خبر کو دیے یہاں سے ابھی جاؤ، اور مجھے تم سے زیادہ وقت کا پتہ ہے. اب جاؤ یہاں سے، اپنی شکل گم کرو. جمشید سکندر کی بات سنتے ہی 1 سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ سکندر اپنی جیب سے فون نکالتا بولا، ہیلو سر، آپ کی چیزوں کی ڈیلیوری کچھ دیر تک ہو جائے گی. کب تک؟ سر کچھ دیر میں. میں نے پوچھا ہے کب تک، صحیح سے وقت کا بتاؤ. سر صرف 10 منٹ. ٹھیک، اس کے ساتھ کسی میک اپ آرٹسٹ کو بھی بھیج دیجیے گا. جی سر ٹھیک ہے.
اور پھر سکندر یہ کہتا فون بند کر گیا، دروازے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے اٹھتے باہر کی طرف چلا گیا۔ سیمل جو کمرے میں بیٹھی خاصی خاموش تھی، اپنی بے چینی کو سکندر کے سامنے ظاہر کرنے پر خاصی شرمندہ تھی۔ ایک ملازمہ سیمل کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میم آپ فریش ہو لیں۔ سیمل اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ خود سے سوالوں میں خاصی گم تھی اور پھر انہی آوازوں سے جڑے اپنے تصوراتی منظر کو دیکھتے دل میں اپنے رب سے مخاطب ہو کر بولی، اے اللہ، میں ایک ناچیز سی بندی ہوں اور تجھ سے بے اختیار محبت کرتی ہوں۔ تو میری اس بے قراری کا سبب جانتا ہے، تو میرے خوف سے بھرے جذبات پر ہمیشہ میرے دل کو راحت بخشتا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو تجھ جیسا مہربان خدا رکھتی ہوں۔ تیری سیمل کا دل تیری محبت سے اس قدر بھرا ہوا ہے کہ اس محبت میں روز بروز تیری رحمتوں کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں خوش ہوں کہ اس جہان میں میں صرف تیری احسان مند ہوں، ہر راہ میں تو ہی میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تیری سیمل تیرے سوا کچھ نہیں، نہ ہی سیمل تیرے سوا کچھ ہو سکتی ہے۔ حال دل بیان نہ بھی کروں تو کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو میں نہیں کہتی۔ میری زندگی کا یہ انتخاب صرف تیرا ہے، یہ رشتہ جو بنا کسی سوال یا کسی جواب کے بغیر قائم کرنے کی راہ پر میں چلی ہوں، صرف تیری بدولت۔ وہ جھلک مجھے میرے خوبصورت اور خوشگوار مستقبل کی تصویر دکھا چکی ہے اور میرے انکار کو تیری رہنمائی کی بدولت اقرار میں تبدیل کروا چکی ہے۔ میں تیری بہت شکر گزار ہوں۔ جھلک، دیکھو سیمل، یہ خواب حقیقت ہے، ثبوت سامنے ہے۔ سیمل کمرے سے باہر کھڑی اوپر سے نیچے کا منظر دیکھنے لگی تو لاؤنج میں بیٹھے سکندر کو نیند میں جھٹکے کھا رہا تھا۔ بابا، یہ بچہ ان کی گود میں کون ہے؟ سیمل اس نیلی آنکھوں والے بچے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تو فاتح بولا، یہ بچہ تمہارا سب کچھ ہوگا، اس کے ہاتھ میں موجود جو لکیریں دیکھ رہی ہو وہ لکیریں تم سے وابستہ ہیں۔ اور پھر سیمل باپ کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، بابا اس بات کا خواب کی حقیقت ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا پھر خواب؟ یہ بچہ کس کا ہے اور آپ مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہیں؟ فاتح مسکراتے ہوئے سیمل کو دیکھتے ہوئے بولا، سیمل وہ سامنے دیکھو۔ اچانک آنکھوں کے سامنے کا منظر تبدیل ہو گیا اور ایک بند دروازہ جو دیار کی نایاب لکڑی سے بنا سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا یہ ابھی کی سیمل بات مکمل کرتی کہ دروازہ خود اپنے آپ کھل گیا۔ دروازے کے کھلتے روشنی کا سیلاب اس جگہ کو سیراب کرتا سیمل کی آنکھوں کا منظر بھی صاف کر گیا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک شخص مسکراتے چہرے کے ساتھ احرام باندھے سیمل کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر روشنی ڈالتے ہی سیمل اس شخص کو جان کی جو اس کے بدلتے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کو سیمل کی طرف بڑھا گیا۔ وہ سکندر صالح تھا۔ بابا، فاتح مسکراتے چہرے کے ساتھ سیمل کو واپس اسی طرف متوجہ کر گیا تو سیمل کا چہرہ حیرانگی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ہاں، یہ تو احرام ہے۔ تھوڑا پیچھے کے منظر کو دیکھنے کو سیمل نے سر ہلایا تو خواب میں دکھاتا وہ شخص اپنی جگہ سے کچھ ہل گیا۔ بابا یہ تو سیمل، راستہ صاف ہو تو منزل قریب دکھتی ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ میرے ساتھ چلو۔ دروازے سے داخل ہوتی سیمل کا لباس تبدیل ہو گیا اور وہ کعبے کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ چہرے پر بے انتہا محبت، سکون اور خوشی نمودار تھی۔ دل زوروں سے دھڑک بھی رہا تھا مگر آج آنسوں کی آنکھوں میں جگہ نظر نہیں آ رہی تھی، بس چہرے پر بے شمار موتیوں کی برسات تھی۔ چلو دعا میں ہاتھ اٹھاؤ۔ اور پھر سیمل اس مکمل خالی جگہ کو دیکھتے دعا میں ہاتھ اٹھاتی بولی، اللہ، آج تیری سیمل تیرے گھر تیرے بلاوے پر آئی ہے۔ یہ جگہ بالکل ویسی ہے جیسے کبھی آج سے 18 سال پہلے تھی، پر یہ جگہ تو بھیڑ سے بھری رہنی چاہیے، طواف کعبہ تو ہر پل چلتے رہنا چاہیے۔ اچانک سیمل نے آنکھوں کو کھولا تو وہ دروازے سے باہر کھڑی تھی جہاں سامنے کا منظر میں طواف کعبہ چل رہا تھا۔ ایک طرف لوگوں کا طواف تھا تو دوسری طرف پرندے اس عمل کو سر انجام دے رہے تھے۔ بابا ہم باہر کیوں آگے؟ میں نے بھی اللہ کے گھر کو چوما بھی نہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے میری گڑیا، وہ وقت ضرور آئے گا۔ اچانک سامنے دروازے پر کھڑا شخص کسی بچے کو اٹھائے ایک ہاتھ کو بڑھاتے سیمل کی طرف مسکراتے ہوئے بولا، میں منتظر ہوں تمہارا سیمل، میرا دل بھی منتظر ہے، میری راہ منتظر ہے کیونکہ تم میری منزل ہو۔ یہ دیکھو ہمارا بیٹا بھی تمہارا منتظر ہے، چلو اب تھام لو ہاتھ۔ سیمل جو سامنے کے منظر کو دیکھتی ایک الگ کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اس کی آنکھیں سامنے کھڑے سکندر کے چہرے اور اس بچے کے چہرے پر ٹک سی گئیں جو سیمل اور سکندر سے بہت مماثلت رکھتا تھا۔ سیمل اگر تھامنے کے لیے خدا خود کسی شخص کا ہاتھ تمہارے آگے پھیلا رہا ہے تو یہ جان لو کہ وہ شخص تمہاری دہلیز پر نہیں بیٹھ کر مانگ رہا بلکہ وہ تم سے کسی اور سے تمہیں مانگ بیٹھا ہے۔
اور اس بات کو یقینی طور پر ماننے کے لیے سیمل اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس کے بعد جب آنکھوں کو کھولو گی تو جواب آنکھوں کے بالکل سامنے موجود ہوگا۔ سیمل باپ کی بات کی طرف متوجہ ہوئی تو سامنے کا منظر تبدیل ہو گیا اور وہی لاؤنج میں بیٹھا وہ شخص جو بھی سیمل سے مخاطب تھا۔ سیمل اس منظر کو یاد کرتی باپ کے کہنے پر آنکھوں کو بند کر گئی۔ وہ اب خاموش تھی اور کچھ الجھی بھی تھی۔ حال سیمل جو واش روم سے نکلتی اپنے بستر کی طرف بڑھی تو ملازمہ آتے بولی، میم آپ کے کپڑے آ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ سیمل آنکھوں پر ہاتھ رکھے ایک لمبی سانس بھرنے لگی تو اچانک 3 ملازمہ اس لباس کو اندر لاتے ہوئے بولی، میم آپ کا ڈریس۔ سیمل اس کی آواز پر متوجہ ہو کر آگے بڑھی تو ڈریس کو دیکھتے ہی اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ وہ لباس بے شک بہت خوبصورت تھا، نہایت نفیس اور دلکش بھی تھا۔ بہت خوبصورت دھاگے کا کام اس پر نفاست سے کیا تھا۔ کوئی موتی کوئی چمک اس لباس میں موجود نہیں تھی جو اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی، مگر سیمل دنیا کی پہلی لڑکی ہونے والی تھی جو اپنے شادی کے دن کالے رنگ کے لباس پہننے والی تھی۔ ڈریس کو دیکھتے ہی اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا تو کسی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، کیسا لگا ہے؟ سیمل دروازے کی طرف متوجہ ہوئی تو سکندر کے بازو پر پہلی نظر اس کی پہنچی۔ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ سیمل خاموش تھی جو اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب دے چکا تھا۔ آپ کو پسند نہیں آیا؟ نہیں، یہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، مگر اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو میں باقی ڈریس منگوا لیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہترین ہے۔ یہ ڈریس میں نے اس رات کی وجہ سے آپ کے لیے پسند کی ہے جس رات آپ مجھے پہلی دفعہ ملی۔ سیمل خاموش تھی، نظروں کو جھکائے وہ خاموشی سے مقابل کی بات سن رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ بالکل اسی رات کی طرح آپ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں جیسے اس رات آپ آئی تھیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ دن اور رات ایک ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئے تھے۔ آسمان میں کالی سیاہی چھائی تھی اور آپ سفید چادر میں لپٹی میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ یہ ڈریس اسی رات کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، بالکل سادہ، بنا کسی شوق رنگ کے۔ آپ کی باحیا آنکھوں اور باپردہ وجود کی طرح جو سفید چادر کی طرح صاف اور شفاف ہے، جن میں دیکھتا اپنا عکس مجھے اپنی نظروں کو جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سیمل اس شخص کے انداز گفتگو کو سمجھتے ہوئے اور با احترامی گفتگو کو پایہ تکمیل پر پہنچتے حیران تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ سے آپ کا پورا نام جاننے آیا تھا اور آپ کے والد کا بھی، نکاح کے لیے۔ سیمل فاتح، بابا کا نام فاتح احمد۔ آپ گھبرائیں نہیں، یہ باتیں زیادہ بہتر ہے کہ میں محرم میں بدل کر آپ سے کروں، لہٰذا اجازت چاہتا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں، کچھ دیر تک نکاح ہے۔ اور یہ کہتا سکندر چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے چلا گیا جبکہ سیمل ان سب باتوں سے اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ الجھ سی گئی۔ بھاؤ، آپ اپنی شادی پر بھی شلوار قمیض پہنیں گے؟ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، میں بس کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی شادی پر بھی۔ شلوار قمیض مرد کی پہچان ہے، یہ پینٹ کوٹ میں کیا رکھا ہے؟ جو شان شلوار قمیض میں ملبوس اصل مرد کی نظر آتی ہے وہ ان انگریزی لباس میں ملبوس مردوں میں کہاں؟ خیر، اب تم اپنی یہ بکواس کو بند کر کے بتاؤ کہ گواہان آ گئے ہیں؟ جی بھاؤ، سب تیاری ہو گئی ہے، باہر پردے کا انتظام کی ہے۔ جی بھاؤ، اچھا تو پھر ایسا کرنا کہ نکاح کے فوراً بعد مولوی صاحب کے ساتھ باقی سب کو آگے گیسٹ روم میں لے جانا اور جو کرنا ہوا وہاں کر لینا۔ میں زیادہ دیر کسی کو اس طرف برداشت نہیں کروں گا۔ جی ٹھیک ہے بھاؤ۔ دوسری طرف سیمل کمرے میں آئینے کے آگے بیٹھی کافی خاموش تھی۔ خوف دل میں بے انتہا تھا، اپنوں کی بہت سی یادیں تھیں۔ یاد سلار، تمہیں پتہ ہے آج بی اماں نے سورہ نور پڑھائی؟ اچھا، تو کیا ہوا؟ تو میں نے پڑھا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہے، اور پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو سالار، مرد اور عورت پاک اور پلید کیسے ہوتے ہیں؟ اور پاک مرد پاک عورتوں کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرد یا عورت پاک ہے اور یہ مرد اور عورت پلید؟ سیمل، میں اس آیت کی تفسیر تو نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہارے سوالوں کے بہترین جواب دے سکتا ہوں، مگر جو میں سمجھتا ہوں اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سیمل، تم جانتی ہو کہ پاک مرد اور پاک عورت کی نکاح کیسی ہوتی ہے؟ وہ کسی ایمان کے متحمل ہوتے ہیں، کوئی عبادت سے پاک نہیں بنتا۔ پاکی آنکھوں میں، کردار میں اور روح میں رونما ہوتی ہے۔ یہ حیا ہے جو مرد اور عورت کے پاکیزہ ہونے کا ثبوت ہے، اور عبادات انسان میں درستگی کے عوامل ہیں جو بہت حد تک اشرف المخلوقات کو پاکیزگی کارہ انتخاب کرنے کی تلقین کرتی ہے، جیسے نماز انسان میں عاجزی، روزہ انسان میں صبر، زکوٰۃ انسان میں رب کی رضا اور حج انسان میں اتحاد کا درس دیتا ہے، اور ہر کوئی عبادت کر کے بھی ان سب کو حاصل نہیں کر پاتا۔ یہاں نیت کے کھیل ہیں، اور عبادت کرنے والوں کی عبادت اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ یہ سب حاصل کر کے پاکیزگی کی راہ کو اختیار کر گئے ہیں۔
تو اللہ نے پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتوں کے لیے مخصوص فرما دیا، یعنی اللہ پاکیزہ مردوں کے نکاح میں پاکیزہ عورتوں کو دے دیتا ہے تاکہ اپنے پیارے بندوں کو پلیدی سے بچا لے، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد مخصوص کر دیتا ہے جن کے نکاح میں وہ عورتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جن مردوں اور عورتوں کو پاکیزگی کا خیال نہیں اور وہ بد فعلی کے باعث پلید قرار دے دیے گئے، وہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے لیے مخصوص کر دیے گئے، اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ان میں پاکیزگی کو ڈھونڈا جائے، یعنی حیا کو، کیونکہ اگر حیا مرد اور عورت میں ہو تو گناہوں سے ان مردوں اور عورتوں کا جڑنا ناممکن ہے۔ اور یہ حیا کوئی عام حیا نہیں، یہ حیا ایمان کی مضبوطی سے جڑی ایمان الحیا ہے جو اللہ اپنے پاکیزہ بندوں میں مردوں اور عورتوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا ایمان چٹان سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے جو بڑھتی ہوئی شیطانی قوتوں سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ پلیدی گناہوں سے جڑی ہوتی ہے، ایسی پلیدی جو انسان کو یہ سمجھنے ہی نہیں دیتی کہ وہ کس قدر گناہوں کے سبب پلید قرار دے دیے گئے۔ اور یہ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے لیے پاکیزگی اختیار کی اور خود کو گناہوں سے بچایا۔ پھر بھی تم یہ سوال بھی اماں سے کرنا تاکہ وہ تمہیں اس کا بہترین جواب دے۔ پر یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ بات فرما دی ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہی ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہی۔